अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा, और इस डिस्कशन पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ मज़हर बरलास साहब भी इस डिस्कशन में हमारा साथ देंगे। मज़हर बरलास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने टेलीविज़न पर कौम से खिताब किया। क्या कहा उस पर भी बात करेंगे, बल्कि उस पर आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मियाँ साहब ने आज खिताब क्यों किया? कोई नई बात थी, कोई मैसेज था, कोई बयानिया था, कोई तसल्ली थी, कोई उम्मीद थी, कोई प्लान था कि किस तरह से आवाम को महंगाई के चुंगल से आज़ाद करवाया जाए? ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि मुझे यहाँ पर कुछ मैच होता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मियाँ साहब किसी को फॉलो कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ना होते हुए भी टेलीविज़न पर खिताब करना, जलसों में डीजे, म्यूज़िक और पार्टी तराने चलाना, और वहाँ पर एक माहौल जो है वो क्रिएट करना कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो पुरजोश हैं। फिर जो जलसा हाज़रीन हैं उनसे मोबाइल फ़ोन की जो लाइट्स है वो कह के ऑन करवाना, फिर जो बच्चों की शर्ट्स पर ऑटोग्राफ्स देना, और पार्टी लीडर की जो तस्वीर वाली शर्ट्स हैं वो पहनना। इस सब का आगाज़ आपको याद होगा इमरान खान साहब ने किया था, और मियाँ साहब उसको फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। नफ़रत में होते हुए भी इमरान खान मियाँ साहब के हीरो नज़र आते हैं। आज मियाँ साहब ने खिताब में क्या कहा, पहले वो सुनते हैं, फिर वापस आकर डिस्कस करते हैं। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? मेरे अवाम का क्या कसूर था, उनको क्यों निशाना बनाया? चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? मुझे सजा देनी थी, दे ली, लेकिन आपका आटा, आपकी दालें, आपकी सब्जी, आपकी दवाएं किसने छीन ली? किस तरह मुझे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर की गालियां दी गईं? मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में ना सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया, छुट्टी करा दी गई, बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया। मज़हर बरलास साहब, आपने सुना आज का खिताब जो उन्होंने किया आवाम के साथ, उसमें उन्होंने क्या क्या बातें की? कुछ तो हमने चलाई भी हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है इस खिताब का क्या मकसद था? अच्छा, एक तो आपने इब्तदाइये में बहुत सी ऐसी बातें गिनवा दी जो वाक़तन दुरुस्त हैं, और नकल करते हुए मियाँ साहब और उनकी पार्टी नज़र आई। अब मियाँ साहब को खिताब की क्यों ज़रूरत पेश आई? देखिए, उनके सियासी मामलात अभी तक फंसे हुए हैं। सियासी मामलात ये हैं कि इस्तेहकाम पार्टी से डेडलॉक है, सही है, वो हल नहीं हो रहा। जो सीट एडजस्टमेंट का चक्कर है उसमें वो और सीटें मांगते हैं, मियाँ साहब देने को तैयार नहीं है, उसमें फंसे हुए हैं। सही है। फिर जो नैले पे दैला आया है वो ये आया है कि मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने पंजाब से कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 सीटें मांग ली हैं। सही है। इस पर मियाँ साहब भी हैरान हुए कि ये भाई क्या मौलाना साहब ने तीर चला दिया है। अब मुस्लिम लीग ने एक तजवीज़ दी मौलाना साहब को, अच्छा, कि मौलाना साहब ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि 5 कौमी असम्बली की सीटें और सूबाई 10, आप उन सीटों की निशानदेही करें, ठीक, कहाँ वहाँ हम सर्वे करवा लेते हैं। ठीक है। अगर वहाँ मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट कमजोर है तो ठीक है, आपके बंदे को दे देते हैं। बिल्कुल ठीक और है। अगर हमारा उम्मीदवार मजबूत है तो फिर मुस्लिम लीग नून के बंदे को ही टिकट मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मौलाना साहब तो बुरा मान गए इस बात का। अच्छा। अब मौलाना साहब को वो भी रूठ गए और उनको मनाया जाएगा, कोशिश की जाएगी। वो कहते हैं ये क्या बात हुई सर्वे वाली, मैं तो इन बातों को मानता ही नहीं हूँ, आपने हमारे साथ इत्तेहाद किया है। तो मियाँ साहब को प्रॉब्लम्स हैं। तो वैसे बात भी तो सही है ना, जब सीट एडजस्टमेंट हो रही है तो फिर तो अच्छा, आप ही के प्रोग्राम में आपको याद होगा कि एक दिन हमने डिस्कस किया जब वो चौधरी शुजात के घर गए और सीटें जो भी मीडिया के जरिए या ज़राए के जरिए हमें पता चली, हमने डिस्कस की। जी जी। लेकिन उससे अगले ही दिन आपने शाफे हुसैन को लिया
تو شافع حسین کا موقف بالکل مختلف تھا. وہ کہہ رہے تھے ہم تو 15 سے 18 سیٹیں جو ہیں چاہتے ہیں. اچھا مجھے پہلے بھی شک تھا کہ 2 سیٹوں پہ کیسے ایڈجسٹمنٹ وہ کریں گے. بالکل ایسا ہی. وہ ان کی باقی پارٹی کہاں جائے گی, وہ باقی پارٹی کے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. آخر ان کی پارٹی ہے, ان کی جماعت ہے بھئی, وہ اس میں بھی تو لوگ ہیں. بالکل. تو وہاں بھی مسئلہ پھنسا ہوا ہے. اور سب سے زیادہ جو مسئلہ میاں صاحب کو بنا, میاں صاحب عوام میں وہ پذیرائی حاصل نہیں کر پائے جن کا انہیں خیال تھا یا ان کی سوچ تھی کہ میں بڑا مقبول ہوں. وہ یہ کس طرح سے پتا چلا انہیں؟ 1.5-2 مہینے میں دیکھیے اندازہ ہو جاتا ہے. بہت سے سروے سامنے آتے ہیں, بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں, بہت سے سینئر سیاستدانوں کے تجزیے سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بہت سے ہمارے ساتھی صحافی جو ہیں وہ سروے کر کے روزانہ چلاتے ہیں, تو پتہ تو چل جاتا ہے. پھر ان کو جلال پور جٹا سے بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کا ورکر کنونشن کتنا کامیاب ہوا. تو میاں صاحب نے ایک یہ راستہ ڈھونڈا کہ میں عوام سے براہ راست خطاب کروں اور عوام کو کوئی نہ کوئی نیا چکر دینے کی بات تو یہاں پر برلا صاحب یہی ہے نا کہ چلیں عوام سے بھی آپ نے خطاب کیا لیکن کوئی امید تو دلاتے. نخیز صاحب کیا عوام میں پذیرائی حاصل کرنے کے لیے آج کا یہ خطاب تھا یا اس کی ریزن کچھ اور تھی؟ شکریہ سمیرا. عوام سے خطاب تو خان صاحب بھی کرتے رہے, بالکل پرائیویٹلی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے, جسے سارے ٹی وی چینل دکھاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو عوام سے خطاب کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ پرائم منسٹر والا خطاب ہے. دوسری بات یہ کہ عوام سے بات کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آ کر اپنی بات عوام تک پہنچانا, بالکل یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. غلط تو نہیں. چلیں 2 باتوں پہ ہم ایگری ہو گئے. جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ نے کہا کہ وہ کیوں آئے, بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم سوال آپ نے پوچھ لیا کہ انہوں نے فلاں فلاں بات کی اور فلاں فلاں کیوں نہیں کی. جی جی. بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے آ کے کہ میں آپ کے لیے یہ لائحہ عمل لے کر آ رہا ہوں, ہم الیکشن کے بعد یوں ریفارم کریں گے معیشت میں, ہم فلاں منصوبہ لگائیں گے, ہم یہ لگائیں گے, تو ایسی تقریر کو پھر آپ نے کہنا تھا یہ تو انہوں نے وکٹری سپیچ کر دی. حالانکہ جو 2013 کے الیکشن والی تقریر ہے وہ یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے, اسے اٹھا کر دیکھ لیں. کہا جاتا ہے کہ اس میں میاں صاحب نے کہا کہ جی ہم جیت گئے ہیں. اچھا. ایسا کوئی لفظ اس میں مل جائے تو میں آپ خاکسار ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے. ایسا کوئی لفظ نہیں کہا چونکہ لوگوں نے وہ تقریر سنی نہیں. چونکہ تقریر سنے بغیر تقریر پہ جو تبصرہ ہوا اسے سن کر سچ سمجھ لیا گیا, تو لہٰذا یہ تاثر پیدا ہوا گویا میاں صاحب نے وہ وکٹری سپیچ کی تھی. ٹھیک ہے. یہاں بھی انہوں نے وہی باتیں دہرائی ہیں اور وہی بات کی ہے, دل کے پھپھولے انہوں نے اپنے کھولے ہیں, اور اس لیے کھولے ہیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں, یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو ہمیشہ نامساعد حالات کا سامنا رہا ہے. تو یہ باتیں تو انہوں نے کل اور پرسوں بھی کی تھیں, آپ نے سنی ہوں گی. یہ اس لیے ہوتی ہیں یہ باتیں کہ لوگ بھول جاتے ہیں. یہ باتیں بار بار ہونی چاہیے تاکہ ذہنوں میں تازہ رہیں. ہم کیوں کہتے ہیں ایک ہی بات, بلکہ میں اس دن سن رہا تھا شیر افضل مروت صاحب کا ایک بیان جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ویڈیو بنائیں, بار بار لوگوں کو بھیجیں, بار بار بھیجیں تاکہ وہی باتیں ان کے ذہن میں رہیں. یہ وہ ٹھیک کر رہے تھے کیونکہ لوگوں کو باتیں, ہم تو ہماری تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے بحثیت قوم ہماری یادداشت بہت کمزور ہے, ہمیں 4 دن پرانی باتیں بھول جاتی ہیں. تو لہٰذا میاں صاحب نے جو دکھ بھری داستان سنائی ہے اس کو فیل کریں ذرا کہ ایک شخص جو اپنی بیوی کہ آخری ایام میں بھی اس کے پاس جانے سے محروم رہا, کوئی بات نہیں ہو سکی, اس کی بیماری میں تیمارداری نہیں کر سکا, جس شخص کو باپ کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں ملی, جو ماں کے اس میں نہیں شامل ہو سکا آخری رسومات میں, ایسے شخص کو مجھے بتائیں وہ اپنا دکھ بھی نہ بیان کرے. اور اس دکھ کو یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. یہ میں پھر وہی بات کرتا ہوں, جو وہ دکھ جھیل رہے تھے اس دور میں جو ان کے مخالفین تھے وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے. یعنی ہم نے ایسی ایسی میمز دیکھی کہ ماں کو پارسل کر دیا, ماں کو یہ کر دیا ہے فلانا, شرم نہیں آئی ایسی باتیں کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے سیم وہی مکافات عمل جب خود دکھایا ہے تو خود کہہ رہے ہیں جی یہ تو اس سے تو بڑا ظلم کوئی نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان اپنے اوپر جو کچھ بیت رہی ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کر دوسرے کا ایک تجزیہ کرتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یار جو دوسرے کے ساتھ ہوا ہے نا وہ میرے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے, وہ ٹھیک ہوا ہے, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو ایسے حالات میں میاں صاحب کا یہ خطاب اس لیے بھی اہم تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ان ہتھ کنڈوں سے جس طرح انہیں ہٹایا گیا وہ نہ آئندہ ہونے چاہیے,
نہ پہلے ہونے نقی صاحب، چاہیے تھے. اور عوام ان لوگوں کا، جن لوگوں نے اس حال تک پہنچایا، ان لوگوں کا احتساب ضروری ہے. ٹھیک ہے، وہ خواہ عدلیہ میں رہے ہوں، خواہ وہ جے آئی ٹی میں رہے دیکھیں ہوں، ان کا یا احتساب کسی عوام ادارے نے میں تو رہے ہوں. کرنا نہیں ہے نقی صاحب، ان کا احتساب عوام نے تو کرنا نہیں، عوام نے تو دینا ہے صرف ووٹ، عوام نے کرنا ہے لوگوں کو الیکٹ. جی ٹھیک ہے نا. تو عوام کے لیے وہ آئے تھے برلاس صاحب، عوام سے بات کرنے کے لیے اگر وہ آئے تھے تو عوام کے لیے کوئی لاہے عمل لے کر آتے. ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دل و دماغ میں جو سوالات ہیں وہ انگاروں کی طرح جل رہے ہیں. ابھی آپ اپنے سوالات، بات تو یہی تھی کہ آپ نے سوالات بھی کلیئر کر لیے ہیں، گارنٹیاں بھی لے لی ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ جی تنخواہ نہ لینے کے الزام میں وزارت عظمیٰ وہی پرانی باتیں نااہل کر دیا گیا، چھٹی کرا دی گئی. بھئی آپ بتائیں، آپ عوام کے لیے اس وقت آئے ہیں نا. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے دکھ سنا دیے، آپ نے اپنے دل کے پپولے جو تھے وہ کھول کے رکھ دیے، لیکن اب عوام جو ہیں وہ بھی تو مہنگائی کے مارے میں، وہ بھی مہنگائی کے ستائے میں ہیں. ان کے لیے تو کوئی لاہے عمل دیں تاکہ ان کو بھی تسلی آئے کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کو ہم نے ووٹ دینا ہے تاکہ ہمیں یہ چیزیں مل سکیں. اچھا، جتنے تب تراک سے وہ آئے، جتنی سہولیات کے ساتھ آئے، جتنا ان کو ویلکم کیا گیا سرکاری سطح پر، عوامی سطح پر نہیں، جی جی، تو چاہیے تو یہ تھا، یہ آپ نے درست فرمایا کہ میاں نواز شریف لوگوں کے لیے کوئی پروگرام دیتے، کوئی ایجنڈا ایسا رکھتے، کوئی منشور ایسا دیتے کہ لوگوں کو یہ توقع ہوتی کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. لیکن وہ پرانا رونا روتے رہے، اور اس رونے کا موجب بھی وہ خود ہے. وہ کیوں کہ جب میثاق جمہوریت ہو گیا تھا، جب دونوں جماعتوں میں یہ طے پا گیا تھا کہ ہم جمہوریت کے خلاف سازش نہیں کریں گے، جی جی، تو پھر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے خلاف سازش کرنے میں میاں نواز شریف کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچ گئے. تو اعلیٰ کار تو پھر میاں نواز شریف ان قوتوں کے بن گئے صحیح، جو اقتدار سے ہٹاتی ہیں. وہ انہیں یاد نہیں رہتا، اور پھر اپنا رونا وہ روتے ہیں کہ مجھے یوں ہٹایا. اور مشرف کا وقت بھی ان کو جو ہٹایا گیا اس کا بھی وہ رونا روتے ہیں، کبھی کوئی رونا روتے ہیں. تو سوائے رونا رونے کے اور تو ان کی تقریر میں کوئی بات نظر نہیں آئی. پچھلے 2-4 روز سے وہ رو ہی رہے ہیں. کوئی پروگرام دیں بھائی. آپ پہلے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ وہ چلو وہی حساب دے دیں، اور وہ حساب اگر نہیں دے سکتے تو آئندہ کا کوئی لائے عمل بتا دیں. آپ کے دعوے تو تھے نا، آپ کے لوگ دعوے کرتے ہیں ہمیشہ کہ ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. پھر لوگوں نے ان کے وہ 16 ماہ بھی دیکھ لیے، جس میں انہوں نے کہا، پہلے وہ مفتاح تھا وزیر خزانہ، پھر انہوں نے کہا نہیں جی وہ بلے بلے جی ڈار کو بلا لیں، اسحاق ڈار آئیں گے تو وہ جی کمال کر دے گا. وہ اسحاق ڈار کو بھی آ کے دیکھ لیا، اس نے بھی کوئی کمال نہ دکھایا. تو چاہیے تو یہ تھا، یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ کوئی پروگرام دیں. یہ ان سے نئی بات بن رہی، یہ ہمسایوں سے سیکھ لیں، کیجریوال سے سیکھ لیں. کچھ لوگوں کے سامنے کوئی بات تو رکھیں. لوگ ان کو کیوں ووٹ دیں؟ بالکل ٹھیک ہے. لوگ تو اپنے مستقبل کے لیے ووٹ دیں گے. لوگوں کو اس وقت اپنی پڑی ہوئی ہے، لوگوں کو اس وقت اپنی پڑی ہوئی ہے. گیس اتنی مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے. گیس مہنگی کیا، گیس تو دستیاب بھی نہیں ہے. 2 منٹ مجھے جی جی نقی صاحب. یہ جو ہے نا گزارش ہے، اس ٹائپ کا جو بیانیہ ہے نا، جس میں کہا جائے کہ جی وہ کیوں نہیں، لوگ عوام نواز شریف سے محبت کرتے ہیں اور عوام کا جم غفیر ان کو ووٹ دے گا. یہ کنفیوژن ذہن سے نکال دیں. ٹھیک ہے. یہ جو بار بار یہ کہنا نہیں ان کو کون ووٹ دے گا، ان کو کیا کریں گے، یہ نہیں پتا تو علیحدہ بات ہے. عوام بھرپور تعداد میں ان کو ووٹ دے گی. اس کی ریزن سن لیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا انہوں نے کیا، آپ اس ملک کی تاریخ میں سے نواز شریف کو نکال دیں اور دیکھیں جو ترقیاتی کام آپ کے ہیں وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں. پھر اس ملک میں ہاسپٹلز کا جال، سڑکوں کا جال، موٹر ویز کا جال، آپ کے اوور ہیڈز کا جال، انفراسٹرکچر، بجلی کے منصوبے کس کے شروع کیے ہوئے ہیں؟ یہ نواز شریف کے شروع کیے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس اسکولوں کا جال، یہ ساری جو حالت ان کی اسکولوں کی ہوتی تھی، اب جا کے دیکھیے اسکولوں کی. اور بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ جانتے ہیں نا جنہوں نے نواز شریف کے دور دیکھے ہوئے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ جو سمجھتے ہیں کہ شاید تاریخ 2018 سے شروع ہوئی ہے یا 2013 سے شروع ہوئی ہے. تمام تر بربادی جو ہوئی وہ 13 کے بعد آپ دیکھیں، جو دھرنے دیے گئے، جو مل کے دوسرے لوگوں کے ساتھ، مخالف قوتوں کے ساتھ، ایون یہاں تک ملک دشمن، میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے خط لکھے IMF کو کہ آپ ہمیں قرضے نہ دیں. قرضے نہ دینے کا مطلب سمجھتی ہیں آپ؟ تاکہ ملک برباد ہو جائے. 16 ماہ کی کارکردگی کا آپ کہہ رہی ہیں. 16 ماہ میں
اگر یہ 16 ماہ کی گورنمنٹ یہ کام نہ کرتی تو لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ صورتحال کیا ہونی تھی. یہ جھوٹی طفل تسلیاں. ایک حکومت کی کنٹینیوٹی تھی نانوخی صاحب, ان کو رہنے دیتے نا. یا تو ان 16 ماہ میں کوئی پاکستان جو بہت زیادہ ترقی کر گیا, اس سے پہلے حکومت کی کنٹینیوٹی نہیں تھی. اس ملک میں جو ترقی ہوئی وہ ایوب دور میں ہوئی, ایوب دور میں ہوئی. آپ بھٹو کے منصوبے دیکھیں, ایوب خان کے منصوبے دیکھیں, اور 50 سال اس قوم نے ڈیم کا نام نیا بنتا ہے تو بائی ڈیفالٹ اس میں یہ چیزیں لگنی ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میاں نواز شریف ایوب خان نے وزیر اعظم رہے, انہوں نے ڈیم کا نام تک نہیں لیا کہ کوئی نیا ڈیم ہی بنا دیں. وہ تو 2018 کے بعد شروع ہوئے ڈیم چاہیے. وہ ڈیم کہاں گئے جو انہوں نے بنانے تھے؟ وہ 50 لاکھ گھر کہاں گئے جو انہوں نے نوکری؟ وہ ڈیم بن رہے ہیں حضور, بن رہے ہیں. وہ ایک 2026 میں کمپلیٹ ہوگا, ایک 2027. ان کا ڈیم کا نام بتا. کوئی ڈیم یہ نہیں ہے کہ پانی کا گلاس ہے. ڈیم بن رہے ہیں, انہوں نے عوام کو بنایا ڈیم فول. میں آپ کو بتاؤں ڈیم فول بنایا یہ کہہ کے کہ ہم شروع کر گئے ہیں, تو بس اب یہ جو بھی بنائے گا نا یہ ہمارا ہی نام لگا دینا جب شروع ہوں گے. مجھے ڈیمز کے نام بتا دیں, پتہ چل جائے گا. فنڈ کے نام پہ کتنے پیسے لیے گئے تھے نخیل صاحب, وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے. چلیں اچھا نخیل صاحب, میاں صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. آج اپنے اس سوال کا انہوں نے خود ہی جواب دے دیا کہ ایک لاڈلے کو لانا تھا تو اس کے لیے مجھے نکالا. آپ پھر اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی نیا لاڈلا ہوتا ہے؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. بے نظیر بھی تھی, وہ بھی لاڈلی تھی. اگر نواز شریف صاحب کی اگر ہم بات کر لیں تو 81 سے ان کا لاڈلا پن شروع ہوا, 88 میں بھی لاڈلا پن تھا ان کا, ٹھیک ہے. پھر اس لاڈلے پن کا کیا کریں جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جو ہے وہ باہر چلے گئے. پھر ابھی حالیہ جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ لیجئے. العزیزیہ میں بری ہو گئے, دنوں میں کیسز سے جو ہے وہ بری ہو رہے ہیں. کبھی آپ لاڈلے ہیں, کبھی بے نظیر بھٹو لاڈلی ہیں, کبھی عمران خان لاڈلے ہیں, اور آپ باپ پھر لاڈلے ہیں. آپ تو لاڈلے پلس ہیں. پلس آپ لاڈلے ڈبل پلس ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ ڈبل لاڈلے ڈبل پلس. ہاں جی بات سنیں جی. یہ جو آپ نے ابھی کہا نا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ, کتنے روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جانا چاہیے تھا انہیں؟ یعنی جھگڑا اسٹامپ پیپر کا ہے. ایک چیز کے لیے 50 روپے کا اسٹامپ پیپر مقرر ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ عجیب و غریب آپ کا جواز ہے؟ تو اسٹامپ پیپر کتنے, وہ 1 لاکھ کے اسٹامپ پیپر پہ جاتے ہیں. جتنا درکار تھا اتنی رقم کا ہی اسٹامپ پیپر ہوتا ہے. ایک لائن, ٹھیک ہے, ٹھیک نمبر, یہ خدا کے لیے اس کو یاد رکھیے گا کہ اسٹامپ پیپر کوئی بھی جائے یا کوئی بھی معاملہ ہو تو اسٹامپ پیپر عدالتی جو کاغذ ہے وہ تو اتنی مالیت کا ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے, اس کو یہ تانا تو نہ بنائے کہ اس پہ کیوں گئے. تو وہ 4 ہفتوں والی بات کدھر گئی؟ ہاں اس کو غور سے پڑھیں, اس میں لکھا ہوا ہے وہ جو عدالت نے جو پیپر وہ معاہدہ کیا تھا جس کے تحت یہ گئے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے حالات میں کوئی ایکسیپشنل صورتحال نہ ہو, اگر ایکسیپشنل صورتحال کوئی پیش آ گئی تو اس کی مدت بڑھائی بھی جا سکتی ہے. کیا ایکسیپشنل صورتحال تھی؟ بیماری تھی, پلیٹلیٹس. اچھا میں وہ بیماری سب لوگ دیکھ رہے تھے. نہیں سنیں, ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے مخالفین کی اور خصوصاً پی ٹی آئی والے دوستوں کی کہ یہ سمجھتے ہیں دوسرے کی بیماری پہ مذاق اڑائیں. کلثوم نواز کو مر کے دکھانا پڑا آپ کو کہ بھائی میں واقعی بیمار تھی, ٹھیک ہے. دوسروں کی بیماری کا مذاق اڑاتے ہیں. اپنی دفاع تو ان کے حوالے قرآن و حدیث کے, توبہ ایسے نہیں کرنا چاہیے, ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ آج کا جملہ یاد رکھیے گا. یہ جب آپ لوگوں پہ یہ بات آتی ہے, شیخ رشید سے لے کر کون بندہ نہیں گیا ہاسپٹل میں, اس وقت جان نکلی ہوتی ہے. اللہ کرم کرے, اللہ کرم کرے. دوسروں کی بیماری کا مذاق مت اڑائیں تاکہ آپ کی بیماری کا مذاق نہ اڑائیں. دل پہ لے گئے نخیل صاحب. دل پہ اس لیے لے گیا ہوں کہ کسی انسان کو اگر وہ باہر تو بیمار نہیں تھے. پلیٹلیٹس میاں یہ تو پھر آپ کی یاسمین راشد جھوٹ کہہ رہی ہوں گی, ٹھیک ہے, وہ تو ابھی بھی کہہ سکتے کہہ رہی ہوں گی جھوٹ. ڈاکٹر آپ کے رپورٹیں آپ کی, میاں صاحب تو لندن میں ڈاکٹر آپ کے رپورٹیں آپ کی, فیصلے آپ کے ہیں, تو میاں صاحب جھوٹے تھے. سارے معاہدے اسی کے ساتھ ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں نا, برلا صاحب اس وقت حکومت پی ٹی آئی کی تھی, پی ٹی آئی حکومت نے ان کو الاؤ کیا, وہ باہر گئے, اور جیسے نخیل صاحب نے کہا اس کے اوپر لکھا تھا ایکسیپشنل. وہ بھیجنے والے بڑے طاقتور ہوتے ہیں. کنہوں نے بھیجا بتائیے؟ بھیجنے والے تو خاک کے وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بھیجنے والوں کی بات مان لی. وزیر اعظم تو آپ کے وزیر اعظم تو پی ٹی آئی خاک کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے جن کو نکال دیا. خاک کے وزیر اعظم نہیں, وہ تو نکالا, وہ کہتے ہیں مجھے نکال, عدالت نے نکالا نا, ان کو عدالت نے بھیجا. نہیں, یا تو یہ کہیں وہ عدالت کا نام ہی نہیں لیتے, وہ تو کسی اور کو کہتے ہیں کہ انہوں نے نکالا, انہوں نے.
وہ تو ایسے جیسے بیویاں اپنے شوہروں کا نام نہیں نہ لیتی, انہوں نے نکالا, ان سے میں صاحب ایک الزام یہ دیتے ہیں کہ وہ ان کے نام لیتے ہیں, انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں نام لیے, دوسری طرف اسی سانس میں دوسرا تانا دے رہے ہیں کہ وہ نام نہیں لیتے. وہ اپنی گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے فلاں کیا, انہوں نے, تو جو باتیں آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا ہے نا, کتنی دفعہ وہ نام لینا چلیں یہ سب کہہ رہے ہیں. مخیر صاحب میرے سوال کا جواب تو دے دیجئے کہ اب اس بار کے الیکشنز میں لاڈلے میاں صاحب ہیں. لاڈلے ہوتے تو اتنی دیر نہ لگتی. سچ منہ کون سی دیر لگی مخیر صاحب, کون سی دیر لگ رہی ہے؟ ابھی وہ آئے ہیں اکتوبر میں اور اب ان کو کلین چٹ مل گئی ہے. ناؤ ہی از ریڈی ٹو گو ان دی الیکشن. میری بات سنیں نا, بات یہ ہے کہ جب ککھ نہ ہو کسی چیز میں تو وہ عدالت میں چیز جاتی ہے تو یوں فیصلہ ہوتا ہے. پھر اگر کچھ نہ ہو تو جتنا وہ آپ نے ہاؤس آف کارڈ بنایا ہوا تھا نا, جتنا پہاڑ رائی کا پہاڑ رائی کا پہاڑ بنایا ہوا تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح گرے جیسے کوہ گراں گرتا ہے. غلط تھی, فیصلے غلط تھے, فیصلے نافذ کیے گئے, عدالتوں نے بلا وجہ زبردستی کی سزائیں دی اور وہ ختم ہو گئی. اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ اب فیصلے نافذ ہوئے یا اس وقت نافذ ہوئے تھے؟ اس وقت نافذ ہوئے تھے, سارے جانتے ہیں اس وقت. کیوں اس وقت کی نیب کے پاس کیوں نہیں ہے ثبوت؟ نیب تو اس وقت کی تھی نا, ثبوت تو اس وقت کٹھے کیے تھے, کہاں گئے سارے ثبوت؟ ٹھیک ہے برلا صاحب, تو یہ نیب کا دعویٰ تھا نا تو بھائی اس وقت کس کی نیب, کس کی حکومت تھی؟ نیب کا دعویٰ تھا اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. حضور میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب پناما کیس آ گیا, اس کی بات کریں. تو پناما کیس جب آ گیا تو میں نے کل بھی گزارش کی تھی, وہ ہاتھ کڑی لگی حکومت تھی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس حکومت کے. تو خاک کے وزیر اعظم تو حکومت ہی نہیں کی نا. نہیں, خاک کے وزیر اعظم نہیں, وزیر اعظم تو شاید خاقان عباسی آ گئے تھے. نواز شریف کو تو عدالت نے سزا دے دی. وہ تو بھائی پناما جب آیا نواز شریف وزیر اعظظم تھے تو وہ روک نہیں لیتے نا, عدالتوں کے سامنے تو وزیر اعظم نہیں روک سکتا. یہ تو آپ نے کیا ہو اگر تجربہ تو آپ کو پتا ہوگا, لیکن عدالتوں کو کیسے وزیر اعظم روک سکتا ہے؟ بٹ نیب کے کیسز وہ کہاں گیا, وہ شہزاد اکبر وغیرہ, وہ جو اتنے پلندے لہراتے تھے, وہ خدا کا خوف ان کو آنا چاہیے. تو اب بات تو یہی ہے نا کہ اب وہ پلندے کہاں پہ ہیں؟ جن پلندوں کی بیسس یہ شہزاد اکبر سے پوچھیں, جن پلندوں کی بیسس پہ وہ فیصلے ہوئے تھے. ٹھیک ہے برلا صاحب, جھوٹ تھے پلندے. برلا صاحب لاڈلا کون ہے اس بار؟ لاڈلا کون ہے؟ لاڈلا اس ملک میں صرف نواز شریف ہے, لاڈلا پلس ہمیشہ سے. کہاں سے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جنرل جیلانی نے بیرے کی جو پگ تھی وہ بھی ان کے سر پہ باندھ دی تھی, گورنر ہاؤس کی. اور لاڈلا ہمیشہ سے نواز شریف ایک فوٹوگرافر کی ہر طرح سے کوئی پہن لے تو وہ ہیرو ہے, لیکن ہر طرح سے لاڈلا نواز شریف رہا ہے. یہ اس ملک میں تو یہ بھی ستم ہوتا رہا کہ نگران وزیر اعلیٰ بھی نواز شریف ہوتے تھے اور الیکشن بھی لڑ رہے ہوتے تھے. یہ بھی ظلم ہوا اس ملک میں. اور کون وہ اسامہ بن لادن سے پتہ نہیں پیسے کون لیتا تھا, اور وہ جو ایک سکینڈل آیا تھا مہران بیگ سکینڈل, وہ پیسے پتہ نہیں کس نے, اور پتہ نہیں کس نے کس کا نام طالبان خان پڑا تھا, یہ بھی نہیں ابھی تک پتا. تو انہوں نے پیسے تو نہیں لیے تھے نا. اچھا پیسے نہیں لیے تھے, پیسوں کا چکر ہے نا. پیسے میں اب نام نہیں لیتا, لیکن جس مدرسے کو انہوں نے ادائیگی کی تھی وہ بھی آپ کو یاد ہے, اور جو کہتے رہے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی آپ کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے, جو دہشت گردوں کو بھائی کہتے رہے ہیں. برلا صاحب 2018 میں لاڈلا کون تھا؟ 2018 میں بقول میاں نواز شریف کے کہ عمران خان لاڈلا تھا, بقول پیپلز پارٹی کے وہ سلیکٹڈ تھا. اب بقول پیپلز پارٹی کے نواز شریف لاڈلا پلس ہے, اور ساتھ میں سلیکٹڈ بھی ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, ان کی اتحادی رہی ہے, تازہ کوئی پرانی بات نہیں, پرانی بات بھی نہیں ہے, مل کے حکومت کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مل کے حکومت ہٹائی بھی ہے, مل کے حکومت کی بھی ہے, بالکل صحیح ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ پارٹیز, اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ باریاں لے رہے تھے, اب اگر کوئی تیسرا آ گیا تو وہ لاڈلا ہو گیا ہے, اور اگر وہ تیسرا چلا گیا ہے تو اب آپ آ رہے ہیں تو اب آپ بھی لاڈلے پلس ہو جائیں گے. تو ایسے جو بھی آتا رہے گا تو وہ لاڈلا ہوگا. لاڈلا تو بات وہ جو خیر صاحب نے کی, لاڈلا تو صرف عوام کا ہونا چاہیے, عوام جس کو الیکٹ کریں وہی جو ہے وہ اقتدار میں بھی ہونا چاہیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے ڈسکشن سٹارٹ کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین, جنرل الیکشن 2024 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں. ساری پارٹیز متحرک ہیں, الیکشن کی پریپریشنز بھی چل رہی ہیں, ساری پارٹیاں اپنے اپنے
तरीके से तैयारी कर रही हैं, लेकिन बीच बीच में से हमें कोई ना कोई ऐसी खबर मिलती रहती है इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। हालांकि इस बात को डिस्कस करने से मना किया हुआ है कि इलेक्शन की एक तारीख जो है वो हतमी है और इसके ऊपर आप कोई बात नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ अदम एतमाद एक आईनी बहरान जो है वो पैदा करना चाहती है, जबकि तहरीक इंसाफ ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। और पीटीआई ने ये बात भी की है कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो अदलिया से होने चाहिए, उन्होंने एक डिमांड की है। फिर पीटीआई ने ये बात भी की है कि पीडीएम अपनी मायूस कुन कारकर्दगी की वजह से इलेक्शन जो है वो खुद लेट करना चाहती है, हम लोग इलेक्शन लेट नहीं करना चाहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात भी की है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो शेड्यूल में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल जो है वो ना किया जाए। बरलास साहब, आपको लगता है कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी करवाना चाहती है पीटीआई? शहबाज शरीफ साहब के इस इल्ज़ाम को किस तरह से देखते हैं? अच्छा जी, एक तो आपने फरमा दिया कि हम नहीं डिस्कस करते, लेकिन अब सियासतदान डिस्कस करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें उस पर बात करना पड़ती है। हाँ जी। अच्छा, ये मुतालबा तो खैर दुरुस्त है कि आरओ जो है वो अदलिया से होने चाहिए। उसकी वजह है, उसकी खास वजह ये है कि देखिए, अभी जो निगरानों से पहले हुकूमत थी पंजाब में, वो थी शहबाज शरीफ साहब की, चौधरी परवेज अलाई की। उसके बाद निगरान आ गए। ठीक है। मगर निगरानों में बहुत से वज़रा ऐसे हैं जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। और फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग वही हुई। मसलन लाहौर में बाज़ अफसर ऐसे लगे जो हमजा शहबाज के दौर में थे और उन्हीं को जानबूझ के लगाया गया। इसी तरह बाकी अजला में, सिंध में आप देखिए कि निगरानों से पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो वहाँ पीपल्स पार्टी के लोग लगे हुए हैं। तो पिछले इलेक्शन में आप देखिए जो 2013 का था, 2018 का था, जी जी, उसमें आरओस जो थे वो जुडिशरी से थे। तो ये तो कोई मुतालबा गलत नहीं है। अब इसको ये कहना कि ये इलेक्शन से फरार का बहाना है, मेरा ख्याल नहीं है। मैंने पिछले दिनों आप ही के प्रोग्राम में एक बात की थी और गुले नखेज अख्तर साहब बज़िद थे कि नाम बताएं, तो मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा था कि देखिए उनका इत्तेहाद है, इत्तेहाद खत्म ना हो जाए। तो उनके इत्तेहादी जो थे उन्होंने मुझे कहा कि मियां नवाज शरीफ हमें लगते हैं इलेक्शन के लिए सीरियस नहीं है। अच्छा। अब उनकी इत्तेहादी जमात के कुछ लोगों ने मुझे कहा सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं है। मैंने कहा नहीं, आप तो इत्तेहादी हैं, तो आप कैसे ये बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, सीरियस जो हम भी सियासत करते हैं, जो सियासतदान इलेक्शन के लिए संजीदा होता है उसका पता चल जाता है। तो मियाँ साहब हमारी नज़र में सीरियस अभी तक इलेक्शन के लिए नहीं है। अब बहुत सी बातें, बड़ी हैरत अंगेज बात है कि वो इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तमाम पार्टीज के पास फिर जा जो रहे हैं, तमाम सूबों से हो आए हैं वो। जी, फिर सुमेरा मिर्जा जो निगरानों के करीब समझे जाते हैं लोग, उन्होंने भी बात की कि इलेक्शन जी कोई 6 माह डरे होंगे। अच्छा, एक और सियासतदान है वो पिंडी के बहुत करीब हैं और वो पीटीआई के भी नहीं है। ठीक है। उन्होंने कहा, इधर लाहौर में हमारी मीटिंग उनसे हुई, उनसे हमने पूछा कि आप इतने लोगों से मिल के आए हैं तो इलेक्शन का क्या देख रहे हैं? जी जी। और आपकी पिंडी में भी बड़ी मुलाकातें हुई, इस्लामाबाद में भी हुई, तो वो कहने लगे मेरा ख्याल है कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। हमने कहा ये तो फरवरी में हो रहे हैं, ये 2024 अक्टूबर। जी जी। उन्होंने कहा कि मेरा तो यही ख्याल है, मैं जो सुन के आया हूँ या जो अंदाजा मैं लगा रहा हूँ वो यही है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है। अब कि एक दूसरे पे थोप देना, इल्जाम लगाना, पीटीआई क्यों नहीं लड़ेगी? पीटीआई तो कहती है हमें इलेक्शन लड़ने दें, हमारे उम्मीदवारों को अगवा ना किया जाए, ठीक है, उन पे खामखा नए पर्चे ना बनाए जाए। ओके ओके, वो तो तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है। इलेक्शन से वही लोग भाग रहे हैं जो अवाम में मकबूल नहीं है। ठीक है। नुकेश साहब, कौन मुलतवी करवाना चाहता है इलेक्शन? ये क्यों बार बार बात सामने आ जाती है? सुमेरा साहिवाल से एक बड़े अहम रहनुमा है पीटीआई के, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बरमला कहा कि माहौल हमारे मुताबिक नहीं है, इलेक्शन आगे हो जाए तो ये हमारे हक में बेहतर है। अच्छा, ठीक है। मुल्तान से पीटीआई के बड़े अहम उम्मीदवार, मैं चूँकि खुद भी मुल्तान का हूँ, भरी महफिल में उन्होंने कहा
کہ ماحول ہمارے مطابق نہیں ہے. تو ملتان سے جاوید ہاشمی کیا کہہ رہے ہیں وہ نہیں سنتے آپ؟ میری تو سن لیں. جی جی میری تو سن لیں. جی نخیل صاحب یکدم میرا اترا نکال دیا, اتنا اونچا بول رہے ہیں. میری سن لیں. وہ بھی ملتان کا ہی حوالہ دے رہے ہیں نا. ملتان میں نے تو نام ہی نہیں نہ لیا. جی 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 میں نے کب کہا کسی کا نام؟ تو میں تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ملتان سے ایک رہنما ہے جنہوں نے کہا کہ الیکشن ملتوی ہر حال میں ہونے چاہیے, اچھا کیونکہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ اگر یہ الیکشن ہو جائیں اور گورنمنٹ نون لیگ کی بن جائے تو ہمارے لیے آگے زندگی میں کوئی چانس نہیں ہے, پھر آگے ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر کی باتیں بھی تو ہو رہی ہیں الیکشن کینسل کروانے کی, اور یہ کیوں ہے؟ ہاں کیوں ہے یہ جو کہا جاتا ہے نا جی وہ عوام کا ڈر ہے نون لیگ کو, عوام کا تو کسی کو ڈر نہیں. بالکل اسی طرح عوام کے ووٹ ملیں گے تو نون لیگ نے آنا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے, یا کسی اور کوئی جادوئی طریقہ بھی ہے, کسی نے بھی آنا ہے تو عوام کے ووٹوں سے ہی تو عوام کے ووٹوں سے ہی آنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ایک افواہ سازی کی صنعت ہے جو سیاستدان چلاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. فلاں یہ کہ ہمارے ہوتے تھے نا جب یہ بلدیاتی الیکشن ایک دفعہ ہوئے, ملتان کی بات ہے, جی جی تو ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت, تو ہمارے جو ساتھ کونسلر کھڑا ہوا تھا اس نے ایک دن کہا کہ اس کا مخالف جو ہے کہنے لگا مبارک ہو, وہ بیٹھ گیا, اس کے حق میں بیٹھ گیا. اچھا سب خوش ہو گئے, تالیاں بج گئی, شادیانے بج گئے. جو لوگ تھے وہ بھی بیچارے مایوس ہو, پتہ چلا اس نے اعلان کیا ہی نہیں تھا, نہ وہ بیٹھا تھا اس کے حق میں, لیکن ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ آپ افواہ سازی کر دیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ کوئی پارٹی الیکشن سے بھاگ رہی ہے, وہ میرے خیال میں نخیل صاحب یہ افواہ پھیلا کون رہا ہے؟ اب آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں اور ادھر سے جو ہے وہ نون لیگ کی بات سامنے آئی, تو افواہ کون پھیلا رہا ہے یہ پھر؟ نام نہ وہ بتا رہے ہیں نہ میں بتا رہا ہوں, تو لہٰذا وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں, میں بھی افواہ شہباز شریف نے پھیلائی ہے نا. سنے تو صحیح نا, نام نہ برلاس صاحب بتا رہے ہیں, بتانا بھی نہیں چاہیے, میں بھی نہیں بتا رہا, تو ہم دونوں کی بات تو ہو گئی سچ, ٹھیک ہے نا. ان کو نون لیگ کے بندوں نے کہا, مجھے پی ٹی آئی کے بندوں نے کہا, تو ہم دونوں اپنی جگہ پہ. مجھے نون لیگ کے بندوں نے نہیں کہا, آپ کو کسی اتحادی نے کہا نا, مجھے تو پراپر پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا نا. لیکن آج کی افواہ تو شہباز شریف نے پھیلائی ہے نا. سر میں تو سن لینا, میں تو وہ افواہ کی تصدیق کر رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس میں کوئی ہے, کوئی رائی ہے جس کا پہاڑ بن رہا ہے. بالکل پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ تاخیر کے لیے استعمال نہ کریں, جبکہ شہباز شریف اچھا وہ تاخیری فیصلے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا شروع سے وتیرہ رہا ہے. وہ فارن فنڈنگ ہو, وہ ادھر کا معلم جبہ کیس ہو, وہ یہ چیزیں ہوں, یہ 8 سال فارن فنڈنگ کیس لٹکا ہوا ہے 8 سال سے, ابھی تک اس کے انتظار میں کہ کیا ہوگا. کبھی وکیل بدل دیا, کبھی کیا کر دیا, کبھی سٹے لے لیا. اس لیے تاخیری حربوں میں تو پی ٹی آئی ماہر ہے. اور میاں صاحب ماہر نہیں ہے, 4 سال بھاگے رہے ہیں, اشتہاری ہو گئے تھے. دوبارہ وہی سے شروع کرتا ہوں, پی ٹی آئی تاخیری حربوں میں ماہر ہے, لہٰذا اس نے اب بھی بظاہر ان کا ایکشن ایسے ہی لگے گا آپ کو جیسے آپ سن رہی ہیں کہ جی وہ تو کہتے ہیں الیکشن ہو جائیں. اس وقت نامساعد حالات بقول پی ٹی آئی, کس کے لیے نامساعد حالات؟ اچھا برلا صاحب ویسے بات ٹھیک ہے, اس وقت جو حالات خراب ہیں الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے, الیکشن لڑنے کے لیے, وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں. پی ٹی آئی کو ان کے ظاہر ہے ان کے لیڈران جو ہیں وہ سب جیل میں ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ اشتہاری ہو رہے ہیں. حالات جو ناساز ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے لیے ہی ہیں نا, تو وہی نہیں چاہے گی کہ الیکشن. سمیرا مرزا لوگوں نے جیلوں سے بھی الیکشن لڑے ہیں, یہ نہیں. اصل مسئلہ ہے پاپولرٹی کا. جو سرویز آ رہے ہیں, جو لوگ بتا رہے ہیں, جو ملتان کے جاوید ہاشمی جو میں سمجھتا ہوں سینئر ترین سیاستدان ہیں, انہوں نے 70 کے الیکشن بھی دیکھے, اس کے بعد والے الیکشن بھی دیکھے, اور طلبہ سیاست بھی دیکھی, اور پھر قومی سیاست میں بھی وہ نمایاں کردار رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیہاتیوں سے پوچھتا ہوں, میں نے 55 لوگوں سے پوچھا کس کو ووٹ دو گے, تو 53 نے کہا کہ عمران خان کو. ٹھیک ہے, جاوید ہاشمی دھرنے میں بھی سچ بول رہے تھے. جاوید ہاشمی دیکھیے ایک سینئر سیاستدان ہے. اچھا مخدوم احمد محمود جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, گورنر رہے ہیں, بہت بڑے جاگیردار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 70% پہ وہ اکیلا کھڑا ہے, ہم ساری پارٹیاں مل جل کے 30% ہے. اب یہ دشمن اقرار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دشمن سیاسی یعنی وہ پیپلز پارٹی کے ہیں احمد محمود صاحب, جاوید ہاشمی صاحب نون لیگ کے ہیں. تو جب مخالفین یہ اقرار کرنا شروع کریں تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی پاپولر ہے. نخیل صاحب
آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ کو یہ ساری افواہیں ختم کر دینی چاہیے جتنے بھی مفروضے قائم ہو رہے ہیں باقی دوسری جماعتوں کی طرف سے کہ جی عوام جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے, ان کو جلسوں کی طرف آ جانا چاہیے جیسے بلاول جلسے کر رہے ہیں, تاکہ یہ ساری افواہیں, یہ سارے جو سرویز ہیں, یہ سارے ختم ہو جائیں, لوگوں کے جتنے بھی مفروضے ہیں وہ بھی دم توڑ جائیں؟ بھائی ایک تو بات بتائیں نا, ایک تو دعویٰ یہ کیا جاتا ہے وہ کیوں نہیں کر رہی ہمارے پروگرام میں کہ جی وہ کیوں نہیں کر رہے جلسے, جب وہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں وہ تو ایسا تھا, وہ تو ایسا تھا. بہترین اور بھرپور جلسے ہو رہے ہیں. ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے, یہ جو جلال پور جٹا میں بھی جو ورکرز کنونشن ہوا, بہترین شاندار اور بھرپور کنونشن جس کو آپ مثال بنا سکتی ہیں, لیکن مخالفت میں یہ کہنا کہ جی یہ تو وہ تو کچھ نہیں تھا, وہ تو کچھ نہیں تھا, کسی کے کہنے سے تھوڑا کچھ ہو جاتا ہے. جو مخالفین سمجھ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں تھا, ان کو جتنا مرضی آپ اس سے دگنا جلسہ بھی دکھا دیں, وہ تو میڈیا پہ چلا ہے, قوم کے سامنے آیا ہے. وہ میڈیا پہ جو آپ مجھے دکھائیں, میں آپ کو 50,000 کا جلسہ اس طرح سے دکھاؤں میڈیا پہ کہ وہ لگے گا 5,000 کا جلسہ ہے. لیکن دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں کہ نونزی کو جلسے کرنے چاہیے, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی ایک دفعہ کہ الیکشن کے ٹکٹ اناؤنس ہو لینے دیں, اس کے بعد ایک کمپین شروع ہوتی ہے. کمپین شروع ہوگی, میاں صاحب جائیں گے, جگہ جگہ جلسے کریں گے, جو ان کے امیدوار کھڑے ہوں گے ان کے حلقوں میں, ان کے علاقے میں, ان کے ایریاز میں, ان کے شہروں میں. ٹھیک ہے, تو ابھی سے آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق تو نہیں یہ شیڈول طے ہوگا. تو میاں صاحب تو پچھلی باتوں سے نہیں نکل رہے, وہ آگے کا کیا عمل بنائیں گے؟ سمیرا آپ سے ایک سوال ہے, الیکشن ہوں گے یا نہیں, پی ٹی آئی کو اس کا یقین ہے یا نہیں؟ پی ٹی آئی کو یقین ہے یا نہیں, اس کو پیپلز پارٹی کو, سوری پیپلز پارٹی کو یقین ہے تو وہ جلسے کر رہے ہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کو یقین ہے نا کہ ہوگا. بالکل بالکل, پی ٹی آئی کو یقین ہے, بالکل ان کو بھی ہے. اچھا, ہم نون لیگ کو نہیں ہے یقین. نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ عوام کی پاور دکھائیں. نہیں, عوام میں پاور دیکھیں, اور اگر آپ الیکشن نہ ہونے کی جو بات کر رہے ہیں نا, آپ جو الیکشن نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو شہباز شریف صاحب آج کہہ رہے ہیں آپ آسمان پہ اڑ کے دکھائیں, تو انہوں نے آپ کی بات تھوڑی آسمان پہ اڑنے کی بات نہیں ہے. نقیب صاحب الیکشن ہونے والے ہیں, جلسے جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب ٹکٹیں اناؤنس ہوں گی تو یہ شیڈول آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے, سب سے بہترین انوائرمنٹ اس وقت نون لیگ کے پاس ہے. ان پہ جو جھوٹے مقدمات قائم ہوئے تھے وہ الحمدللہ ختم ہوئے, ان کے سچ کا بول بالا ہوا. پتا چلا کہ جو الزامات میاں نواز شریف پہ لگتے تھے وہ غلط تھے, نیب غلط تھا, سزائیں غلط تھیں, نااہلی غلط تھی. تو اس وقت سب سے بہترین ماحول تو ان کے پاس ہے کہ وہ عوام کے پاس جائیں. یہی بات تو میں برلا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کوئی وقت ہے. سمیرا مرزا, نون لیگ کے اندر بڑے مسائل ہیں. مسائل مثلا یہ ہیں کہ جو پرانے مسلم لیگی تھے انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. مثلا ہزارہ سے سردار مہتاب عباسی کو نظر انداز کر دیا گیا ہے, اور مشرف کے امیر مقام کو آگے صدر بنا دیا گیا. جی مسلم لیگ کا صدر یہ ہوگا. کدھر گیا پیر صابر شاہ, کدھر گیا اقبال ظفر جھگڑا, کدھر گیا عبدالسبحان خان, کدھر گیا مہتاب عباسی. ان کو تھوڑا ٹائم تو ان کو نظر انداز کر دیا گیا. ابھی الیکشن میں وقت باقی کے اندر یہ بڑے اختلافات ہیں. ابھی الیکشن اختلافات کہاں نہیں ہے, اختلافات کہاں نہیں ہے برلا صاحب. پارٹیاں یہاں پہ 2 سے 3 ہو گئی. ان کا نام ہے فواد چودھری, اور وہ بھی مشرف کے فواد چودھری ہیں. جن لوگوں نے پارٹیوں کو دیکھیے, مشرف دور میں بھی انہوں نے پارٹیاں نہیں چھوڑی تھیں, مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑا تھا, ان لوگوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. چلیں برلا صاحب, میرا آپ سے ایک سوال ہے, اس کے بعد مجھے بریک پہ جانا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آگے کیوں نہیں نکل رہے ہیں, ادھر ہی کیوں اٹکے ہوئے ہیں, ان کی کیوں سوئی اٹکی ہوئی ہے, وہ کیوں اپنا اگلا جو لاہے عمل ہے, جیسے نقیب صاحب کہہ رہے ہیں بڑا آئیڈیل انوائرمنٹ ہے ان کے لیے الیکشن کے لیے, اور ہم بھی دیکھ پا رہے ہیں کہ واقعی ان کے لیے آئیڈیل انوائرمنٹ ہے, تو وہ اس کو کیوں ضائع کر رہے ہیں, وہ کیوں آگے نہیں نکل رہے ہیں؟ پہلے تو وہ اپنے جو جن لوگوں سے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے پھر رہے ہیں ان کے ساتھ معاملات تو سیٹل کر لیں. میں نے ابھی اسی پروگرام میں بتایا ہے کہ نا استحکام پارٹی کے ساتھ معاملات سیٹل ہو رہے ہیں, ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. مولانا صاحب نے اور امتحان میں انہیں ڈال دیا ہے. اسی طرح باقی پارٹیاں کریں گی, اور میاں صاحب ابھی تک پرانا رونا روئے جا رہے ہیں. ان کے پاس نئی بات ہے کوئی نہیں, نیا کچھ نہیں ہے, پرانا رونا دھونا ہے. اس رونے دھونے کو لوگ کیا کریں؟ ویسے یہاں پر سمجھداری کا اگر مظاہرہ کریں میاں نواز شریف صاحب, وہ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اس وقت کو انہیں یوٹیلائز کرنا چاہیے, عوام کو امید دلانی چاہیے. عوام جو ہے اس وقت بہت زیادہ پرابلم میں ہیں, بہت زیادہ پریشان ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت ہی ایکٹیو رہنما جو ہمیں آج کل سب سے زیادہ بولتے ہوئے اور سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, وہ ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب.
ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج. ان کی گرفتاری کے پیچھے کیا ریزنز تھیں, اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے, بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک. نخیز صاحب, شیر افضل مروت کی ہم بات کر رہے تھے. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ان کا لنک دیا کہ ان کو آج پنجاب سے گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ ان کی اس گرفتاری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ 30 روز کے لیے ان کو بند کر دیا گیا. 3 MPO کے تحت انہیں بند کیا گیا, اور یہ دفعہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر پولیس کو لگے, انتظامیہ کو, کہ وہ کسی قسم کے ریاست میں کسی قسم کے فساد کی وجہ بن سکتا ہے, یا اس کی وجہ سے کوئی فساد ہو سکتا ہے, اس کی گفتگو سے, اس کے ایکٹ سے, تو ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے. اب شیر افضل خان مروت صاحب جو ہیں, یہ مجھے تو لگتا ہے وکیلوں نے بلا وجہ انہیں پھنسوا دیا. دوست ہیں ہمارے وکیل, ان کو وہاں سے لا کر KPK سے لا کر پنجاب میں انہیں پھنسوا دیا. اصل میں انہوں نے جو خطاب کیا, اگر آپ نے سنا بھی ہو, میں نے وہ سنا ہے, سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا وہ, اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی کی ہیں جو عدلیہ مخالف ہیں, بلکہ ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں لوگوں کے جذبات انہوں نے اس طرح سے ابھارے ہیں گویا وہ ان کو عدلیہ کے, اعلیٰ عدلیہ کے خلاف کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نہال ہاشمی صاحب ہوتے تھے, جی بالکل, انہوں نے کیا کہہ دیا تھا جس وجہ سے ان کو توہین عدالت کی سزا سنائی 2 دفعہ دی تھی, انگلی لہرا کے. ہاں چلے. اور طلال چودھری نے کیا کیا تھا؟ طلال چودھری نے فیصل آباد میں صرف اتنا جملہ کہا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ میں PCO کے ججز جو ہیں وہ بت بنے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس پہ انہیں سزا, دانیال عزیز کو سزا سنائی گئی توہین عدالت کی. اس کا مطلب ہے آپ اعلیٰ ججز کے خلاف بات کریں گے تو یہ روایت موجود ہے اور قانون موجود ہے کہ آپ کے خلاف ایکشن ہوگا. سو ایکشن کا تو جواز موجود ہے. فی الحال پولیس نے انہیں 3 MPO کے تحت گرفتار کیا ہے. آگے ان پہ کیا کیس کیا بنتا ہے, پرچہ کیا کٹتا ہے, یا ریزن کیا سامنے آتی ہے, یہ آپ کل تک کا انتظار. ٹھیک ہو گیا. برلا صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت شیر افضل مروت کو تھوڑا محتاط رہنا چاہیے تھا؟ واقعی آپ نے بھی سنی ہوگی ان کی تقریر, انہوں نے گرفتار ہونے سے پہلے جو انہوں نے تقریر کی ہے, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو وہی نظر آ رہے تھے, لوگ ان کے پیچھے تھے, جہاں بھی کنونشن ہوتا تھا بہت زیادہ لوگ ان کی وجہ سے اکٹھے ہو جاتے تھے. اب وہ بھی جیل میں چلے گئے, محتاط نہیں رہنا چاہیے تھا ان کو؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے ہی نہیں, مسئلہ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو گرمایا شیر افضل مروت نے, فتوحات کے جھنڈے گاڑے, بڑے بڑے کنونشن کیے, بڑی تقریریں کیں, اور انہوں نے متحرک کر دیا پورے خیبر پختونخوا کو. اب جب وہ پنجاب میں آئے تو جس پارٹی کا پنجاب ہوم گراؤنڈ سمجھتی ہے جو پارٹی اپنے آپ کو, ان کو مصیبت پڑ گئی کہ یہ پنجاب میں آ گیا تو یہ ہم کدھر جائیں گے, ہمارا کیا بنے گا. لیکن اس بات کو تو اگنور نہیں کر سکتے نا, جو بیان انہوں نے دیا عدلیہ کے خلاف شیم کے نعرے انہوں نے کہا کہ انہوں پھاڑ لو کسی طریقے نال, تو وہ انتظامیہ ظاہر ہے تسلسل ہے. پکڑنے کی وجہ تو انہوں نے خود دی نا برلا صاحب, پکڑنے کی وجہ تو انہوں نے خود دی. وہ عدالت میں تقریر کیا, عدالتی احاطے میں انہوں نے تقریریں کی ہیں. دیکھیے وہ وکیل ہیں, ہم سے بہتر سمجھتے ہیں, وکیل ہیں, وہ سمجھتا ہے, وہ خود بھی جج رہا ہے پہلے, اور وہ سمجھتا ہے شیر افضل مروت کے کہاں تک بات کرنی ہے, یہ عدالت جانے وہ جانے. نہیں, آپ نے ان کی تقریر سنی, لیکن پولیس نے ان کو گرفتار اس لیے کیا ہے, سیاسی مسئلہ ہے, عدالتی ہے ہی نہیں. سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ اس نے پنجاب میں آ کے وہی ماحول پیدا کرنا تھا, تو جو پنجاب پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں ان کو خطرہ محسوس ہوا, انہوں نے کہا انہوں پھاڑ لو, انہوں اندر کرو. نہیں, بات میری برلا صاحب, میری بات ادھر ہی ہے, لیکن آپ نے ان کا جو بیان تھا آپ نے وہ نہیں سنا. آپ کو نہیں لگتا انہوں نے خود موقع دیا ہے, جو انہوں نے عدلیہ مخالف بیان دیا, جو بات کی ہے انہوں نے؟ موقع عدالت کو ہے, عدالت ایکشن لیتی, انتظامیہ کا ایکشن تو بنتا ہی نہیں ہے, یہ تو عدالت ایکشن لیتی ہے. دیکھیے انہوں نے نہال ہاشمی کی مثال دی, عدالت نے ایکشن لیا. طلال چودھری کی مثال دی, عدالت نے ایکشن لیا. دانیال کی مثال دی, عدالت نے ایکشن لیا. یہاں عدالت نے تو ایکشن لیا ہی نہیں. ٹھیک ہے برلا صاحب, مین وائل ہم لوگوں نے یہ بھی سنا, جیسے شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا, ہم نے سنا بلکہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ بھی, مین اسٹریم میڈیا پر بھی یہ چلا کہ مشہور گلوکار ہیں ملکو, بہت اچھا گاتے ہیں, اور ان کا بھی یہ سامنے آیا ایک خبر کہ جی ایک جگہ پہ وہ پرفارم کر رہے تھے سرگودا میں, اور وہاں پر ان کو پولیس پکڑ کے لے گی. اس کی ریزن کیا تھی کہ انہوں نے ایک گانا گایا قیدی نمبر 804. اس کے بعد ان کا کیا بیان آیا, پہلے وہ سن لیتے ہیں.
السلام علیکم، میں ہوں ملکو، اور ایک بہت ہی عجیب سی خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اپنے فارم ہاؤس پہ بیٹھا ہوں. یہ سارا کیونکہ وہ گانا پازیٹیو خبر کوئی نہیں چلاتا کہ گانا میرا نقدہ کوکا ہے. گانا ایک سانگ ہے جس نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ٹرینڈنگ 1 پہ ہے اس وقت. اس نے ٹی سیریز کے 350 ملین سبسکرائبر ہیں، اور ملکو اسٹوڈیو جو ہے وہ 600 سم تھنگ کے ایک چینل ہے پاکستانی. میں پاکستانی آرٹسٹ ہوں جو پوری دنیا میں اس وقت ٹرینڈنگ 1 پہ ہوں. تو کچھ جیلسی کی وجہ سے لوگ غلط خبریں چلا رہے ہیں. میرا سرگودا میں شو تھا، پولیس مجھے تحفظ دے رہی تھی کیونکہ رش بہت زیادہ تھا، تو لوگوں نے غلط خبر چلائی ہے. میں اپنے فارم ہاؤس پہ ہوں اور جی نخیع صاحب، آپ نے سنا کہ پہلے تو ہم لوگ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید ایسا کچھ ہے، کیونکہ ساتھ میں انہوں نے گانا بھی ان کا چلا دیا اور سوشل میڈیا پہ، بلکہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی. گانا پتہ کیا چلنا چاہیے تھا؟ دولتیں گئے پر چس بڑی آئی ہے. چلے یہ گانا بہترین فٹ بیٹھ رہا ہے. یہ گانا تو بہت عرصے کا چل رہا ہے نا. یہ آپ کس کے لیے بڑا فٹ بیٹھ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ جس کے لیے گا رہے تھے. نہیں آپ مجھے بتائیں گے. اب آپ پارٹی کا نام لیں گے یا آپ بندے کا نام لیں گے؟ کس کے لیے چلا؟ یہ گاتے نا جو کیبن نمبر نے گایا نا، اس کے لیے یہ زیادہ. اچھا، اور جو اس وقت بہت زیادہ شکوے کر رہے ہیں روزانہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ آ کے، کیا وہ ان کو نہیں لگ رہا کہ وہ بھی رول گئے اور ان کو بھی چل سا ہے؟ نہیں، وہ تو عزو منتشا والی بات. پھر ان کو یہ چاہیے کہ شکوے نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت دی ہے. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا کام جو ہوا ہے کسی کے ساتھ وہ روندہ رون والی ہے. روندہ رون والی ہے جو رو رہا ہے، جو ڈیلی بیسس پہ. اچھا، رو ہو رہا ہے. نخیع صاحب، ہمارے پروگرام کا پہلا پورا سیگمنٹ، بلکہ پورے پروگرام میں ہم ڈسکس یہی کر رہے ہیں کہ رو کون رہا ہے جس کے لیے ایک بہت ہی آئیڈیل انوائرمنٹ ہے. وہ جو کہہ رہا ہے میں سلیکٹڈ ہے، مجھے ہٹایا گیا، مجھے یہ کیا گیا، مجھے وہ اسٹیبلشمنٹ ملکی اور غیر رونا ہی ہے نا. وہ تو ہنس رہا ہے. رونا ہی ہے نا. وہ ہنس رہا ہے. رونا ہے نا، کہہ رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے رول تو گئے ہیں اور چس بھی گانے ہوتے ہیں. دیکھو میاں محمد بخش کا کلام ہے، وہ بھی تو ہے نا، کی ہویا جے قیدی ہویا سدا نہیں قیدی رہنا. ٹھیک ہو، لیکن بات یہ ہے کہ ملکو کو سدا نہ باغ بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں. لیکن بات یہ کہ ملکو کو گرفتار نہیں کیا گیا جناب، اور وہ اپنے گھر پہ موجود ہیں، آزاد ہیں وہ، اور وہ کانسرٹ جو ہے وہ کر رہے، اور وہاں سے ان کو پروٹوکول کے ساتھ ان کی گاڑی تک پہنچایا گیا. بہت شکریہ گل نخیع اختر صاحب آپ کا بھی، مظہر بڑلا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے، خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.